الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محبت کے ساتھ بڑے پیار سے درود پاک کی جو ادائیں ہیں وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میرے بڑی محترم و مکرم میں برخوردار بھی ہیں عالم نبیل، فاضل جلیل، مبلغ شہیر، جواں فکر مبلغ حضرت علامہ مولانا محمد عظیم نواز صاحب. مجھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ اشعار آغاز میں منقبت کے، تو میں چند ایک اشعار جو اس فقیر نے خود امام حسین کی بارگاہ میں سلامی کی، چند ایک اشعار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب چونکہ سوالی اور نوکر بن کے بیٹھے ہیں تو نوکروں کا کام نوکری کرنا ہوتا ہے، تو اس امید سے کہ ہم یہ اشعار، یہ حاضری لگوائیں اور وہ مالک قبول کر لیں اور ہمارے لیے قبر و حشر کی منزلوں میں آسانی فرمائے. میں کوئی باقاعدہ طور پر بہت سر تال کو سمجھنے والا نہیں ہوں، جس طرح پڑھ سکوں احباب ذوق سے سن لیجئے گا، محبت سے اس کو ساتھ شامل ہو جائیے. اے حسین ابن علی تیری شہادت ہوں سلام. اے حسین ابن علی تیری شہادت ہوں سلام. تیری عظمت نور سلام، تیری شجاعت نور سلام، تیری عظمت نور سلام، تیری شجاعت نور سلام. منبروں محراب
बार दे साए जलवार दे तेरी इबादत नूं सलाम ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत नूं हिंदू सलात के इख्तिसार के बाद ज़ेबी मसनद सदारत क़िबला शाही और मुहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अज़ीम नवाज़ साहब दामत बर फरीदा मिट्टी खुली वेख फरीदा मिट्टी खुली ते मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली वेख फरीदा मिट्टी खुली ते मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली ते मिट्टी हसे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे ते मिट्टी दा तू मिट्टी ही होना ते कादी बल्ले बल्ले आज मिट्टी दे उत्ते ते कल मिट्टी दे थल्ले तो जिंदगी तो इतनी सी है जिंदगी निहायत मुख्तसर है इंसान अपने काम काज में लगा होता है वो किसी उर्दू के शायर ने कहा बंदा कारोबार में लगा हुआ है दुकान पे बैठा हुआ है कह रहे कल ये करूंगा परसों ये करूंगा लेकिन मौत ने चुपके से जाने क्या कहा मौत ने चुपके से जाने क्या कहा जिंदगी खामोश होकर रह गई बस इतनी सी जिंदगी मुख्तसर मिली कि हमें हसरतें बेशुमार लेके चले मौत के सामने एक भी ना चली मौत के सामने एक भी ना चली दिल में बातें हजार लेके चली मरना तो है ये बात अटल है हर एक को फिक्र ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे मौत ना आ जाए ये तो फिक्र करने की जरूरत नहीं मौत तो आनी है हमें फिक्र ये नहीं होनी चाहिए कि मौत ना आ जाए फिक्र ये होनी चाहिए मौत आ तो जाए जब आनी है लेकिन खात्मा ईमान तो जो है इस बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस का वो इमाम जो 3 लाख हदीसों का सुभान अल्लाह कहते हैं 3 लाख हदीसों के हाफिज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और आप जानते हैं ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये हमें कैसे मिले हैं ये भी बात बतौर लज्जत बता दूं आपको लुत्फ के लिए बता दूं इमाम बुखारी जब पैदा हुए तो नबीना थे नजर नहीं आता था माँ सारी सारी रात रो रो के दुआएं करती या अल्लाह मेरे पुत्र की बसारत लौटा अच्छा सारे रिश्ते साथ छोड़ जाते ये माँ बाप का रिश्ता अनमोल रिश्ता तो सारी सारी रात माँ रो के दुआएं करती या अल्लाह मेरे पुत्र की बसारत लौटा एक रात ख्वाब में कमली वाले आका का दीदार हाय हाय नसीबा जा गया सोनिया जे तू मिल पवे ते मैं लख दिया ते जे तू ना मिले ते मैं कख दिया पर दिल विच उडीकां ते रख दिया कदे लै नमाणी दी सार सुफने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईयां बावां ओ डर दी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे घेना जी करदा तू सामने होवे ते मैं दर्द पुराने जी और ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहि रहमत की बात सुना दूं वो कहते हार रखी मां तेरे गल दावे माही सादा सी बातें हैं मुश्किल तो कोई नहीं है सुभान अल्लाह कह सकते हार रखी मां तेरे गल दावे माही अब अंदाज तो देखिए ना सारे इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं ख्वाजा साहब का अंदाज देखिए कहते सोनिया हार रखी मां तेरे गल दावे माही मैं तेरी नजरों दूर ना थी मां या थी मां तेरे पैरा दी मैं जुत्ती ऐਵੇਂ लोग बातें बना मैं इतने बड़ा मैं इतना नाम वाला इतना ओहदे वाला इतना मनसब वाला ना ना या थी मां तेरे पैरा दी मैं जुत्ती ते नित कदमा हेठ मदीना इज्ज नयाज ए मुड्डी साडी नित बांदी यार सदीमा ते गुलाम फरीदा मुख दिल बरदा मैं वेख वेख के पिया जीवा उनकी माँ को नबी पाक का दीदार सरकार ने पता क्या फरमाया फरमाया या हाज़िही कद रद्दल्लाहु अला इब्नकी बसरहु बिकसरती बुकाइक सरकार के जुमले हैं कख सवाद ना मिश्री अंदर ते मैं खंडा वी चख टिकियां एना सारियां चीज़ां नालों
गल्लां सोने सजन दियां मिठियां। हुजूर के जुमले हैं। सरकार ने फरमाया, ऐ खातून, रब ने तेरा रोना देखकर तेरे बेटे की आंखों का नूर लौटा दिया। हमें ऐसे इमाम बुखारी में, इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपनी सही बुखारी में किताबुल ईमान के अंदर एक बात लिखते हैं। इमाम हसन बसरी का कौल फरमाते, मा खाफहु इल्ला मुमिन वला आमिनहु इल्ला मुनाफिक। कहते हैं खातिमा बिल ईमान की फिक्र मोमिन करता है और बेफिक्र मुनाफिक होता है। तो जो है ना, खातिमा बिल ईमान की फिक्र कौन करता है? मोमिन। मोमिन बंदा खातिमा बिल ईमान की फिक्र करे। और इमाम बुखारी फरमाते हैं, मेरे उस्ताद है इमाम इब्न अबी मुलैका, वो कहते हैं मैंने नबी पाक के 30 सहाबा का दीदार किया। 30 सहाबा का। सहाबी कौन होता है? जिसने हालत ईमान में सोने का चेहरा देखा या सरकार की संगत पाई। ये बहुत बड़ी बात है। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। जिन सहाबा ने सरकार को देखा, कहते मैंने 30 सहाबा को देखा। कितनी ऊंची शान वाले लोग हैं वो। लेकिन कहते मैं हैरान था, मैंने हर सहाबी को रोते देखा। जो कर रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं? कहते मैंने हर सहाबी को रोते देखा। तो मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं? वो कहते इस फिक्र में है खातिमा बिल ईमान। ईमान पर खातिमा बड़ी अहम चीज है। तो हर एक बंदा जो है खातिमा बिल ईमान की फिक्र करता है। ईमान पर खातिमा जो है वो कैसे होता है? आए मुझे वज़ीर साहब की बात याद आ गई। कहते आखिरी वेले मेरियां अखियां राह तकना है तेरा। आखिरी वेले मेरियां अखियां सोहणिया राह तकना है तेरा। ते जे तू सिर ते आन खलोवे, जे तू सिर ते आन खलोवे ते पर्दा रह जाए मेरा। हमें ये मान थोड़ी है, हम बड़े नेक हैं ना मान है। आखिरी वेले मेरियां अखियां राह तकना है तेरा, ते जे तू सिर ते आन खलोवे ते पर्दा रह जाए मेरा। ते सौखा निकले साज ज़हूरी जी मैं वेख लवा मुख तेरा। मरने के बाद इसलिए आंखें खुली नहीं, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। कागा सब तन खायो मोरा चुन चुन खायो मास रे, पर ए दो नैना मत खायो मोए पिया मिलन की आस रे। आखिरी वक्त सरकार का दीदार हो जाए तो पैंडा आसान हो जाए। अच्छा नुस्खा भी बता दूं, मैं भी चाहता हूं मुझे भी दीदार हो जाए। नुस्खा मरते वक्त सोने का दीदार हो। आप भी भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपको भी मरते वक्त हुजूर का दीदार हो। लेकिन नुस्खा बता दूं, मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फरूकी सहंदी रहमतुल्लाह, नक्शबंदी मुजद्दिद पाक की बात हो, नौकर मालिकों की बात तो करते हैं। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं अपने अब्बा जी को देखता, हर वक्त मुझे कहते शेख अहमद आले बैत से प्यार किया, अहले बैत से प्यार किया। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, अब्बा जी इतना ये सबक पढ़ाते हैं, बात ठीक है अहले बैत से प्यार करना चाहिए, पर आप बार बार कहते हैं, फायदा क्या है? फायदा क्या है अहले बैत से प्यार करने का? कहते पुत्र अहले बैत से प्यार का सबसे बड़ा फायदा ये है, मरते वक्त बंदे को कलमा नसीब हो जाता है। मरते वक्त कलमा मिल जाता है, ईमान सलामत। कहते सबसे बड़ा फायदा क्या है मरते वक्त? अच्छा इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? मरते वक्त मोर लग जाए, वाकई गुलाम है उनका, और क्या चाहिए? आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना। तो मरते वक्त बंदे को कलिमा नसीब हो जाता है जो अहले बैत से प्यार करता है। एक और बात आपको बता दूं, इस जिंदगी में ना नमाज रोज़ा हज ज़कात सारे काम करने चाहिए, पर किसी इबादत का गुरूर नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी इबादत का गुमान नहीं करना चाहिए। नाज करना चाहिए, वो भी एक बात पे कि हम अहले बैत के नौकर हैं। हाँ, इस बात पे नाज करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन साइदा बैन रुकनी वल मकाम
فصام وصلى ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد قد دخل النار. کہتے اگر بندہ کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھے، نفلی نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، پھر ٹائم نکال کے گھر بار چھوڑ کے کعبے کے سامنے جا کے بیٹھ جائے، کتنا بڑا کام کیا. کعبے کے سامنے جا کے بیٹھ جائے، غلاف کعبہ ہاتھ میں پکڑ لے، زندگی ایسے گزارے، ہر دن روزہ رکھے، ہر رات جو ہے وہ عبادت میں گزارے. لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہو کہ دل میں اہل بیت کا بغض ہو، دل میں اہل بیت کا بغض ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دے، مگر دل میں اہل بیت کا بغض ہو نا، جب اس کا آخری ٹائم آتا ہے نہ اسے ایمان ملتا ہے نہ اسے جنت ملتی ہے. جنت بھی اہل بیت کے محبت کرنے والے کو ملتی ہے اور ایمان بھی اہل بیت کے محبت کرنے والے کو ملتی ہے. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سارے فرض فریضے پورے کرے، وہ کسی نے کہا نا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے جب نوکری پختہ ہوتی ہے، نوکری پکی ہوتی ہے، پھر بیڑے پار ہوتی ہے. ایک اور روایت آپ کو سنا دوں. اچھا سنیوں کا مزاج بڑا عجیب ہے، شیر پہ زیادہ سبحان اللہ کہتے ہیں، سرکار کے فرمان پہ کم. اور اوپر سے حضور کی حدیث سننے کے لیے کئی ہے سبحان اللہ. فرمان سنیے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جامع ترمذی، کتاب لکھنے والا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی پاک کے چچا کا بیٹا، یہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی بات یاد ہے. اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا کونین نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا لوگوں رب سے پیار کیا کرو، وہ تمہیں پالتا ہے نا، وہ تمہیں رزق دیتا ہے. احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، رب سے پیار کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے پیار کرو میں رب کا معبود ہوں. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو کیونکہ وہ میرے اہل بیت، وہ میرے گھر والے، اہل بیت سے پیار کرو. اللہ. ایک اور فرمان آپ کو سنا حضور کے مبارک لبوں سے نکلنے والی جو بات ہوتی ہے نا، آئے اس بات کا انداز کیا ہوتا ہے. ضمناً ایک بات سنا کے تھوڑی بات آگے بڑھاتا ہوں. ایک طبیب بلا لیا کافروں نے، نام تھا زماد بن ثعلبہ، حکیم تھا. کافر کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی پاک کو جنون کا مسئلہ ہے. حکیم کو بلا دیا، کہتے ہیں ان کا علاج کرو. حکیم آ کے کہتا ہے جی آپ کو جنون ہے. سرکار مسکرا پڑے. حضور فرماتے ہیں ہاں لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں. اس نے کہا آپ ایسی کون سی بات کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جنون کا مسئلہ ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں تو یہی کہتا ہوں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. میں تو یہی کہتا ہوں. حکیم نے نہ ہاتھ جوڑ، ایک بار پھر نہیں سناتے. حضور فرماتے تو علاج کرنے آیا علاج کر، کہتے مزہ ہی بڑا آیا پھر سناتے. حضور پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. حکیم پھر کہتے ہیں ایک بار پھر سناؤ نا. حضور فرماتے تیرا کام علاج کرنا ہے تو علاج کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے علاج کیا کروں، میرا تو اپنا علاج ہو گیا ہے، کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر دیجیے. تیریاں تک کی ادامہ سونے میں مرید ہوں. سرکار فرماتے ہیں تو اپنے کام کر. تو وہ کہتا ہے جی مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بھی مارے غم قرب مسیحا. یہ کلام ہے سرکار، اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے. تو ایک اور فرمان حضور کا اہل بیت اطہار کی شان صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان، راوی کون ہے؟ امام حسن مجتبی، امام حسین کے بڑے بھائی. کتاب کا نام امام طبرانی کی کتاب ہے جی. وہ اس جو ہے وہ طبرانی شریف کے اندر امام طبرانی اس روایت کو لاتے ہیں. شعب الایمان میں امام بہقی بھی لاتے ہیں. کنز العمال میں امام علی المتقی بھی لاتے ہیں.
صحابی کون؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، فرمایا لوگوں میرے گھر والوں کی محبت کو لازم الزموا مودتنا اہل البیت، میرے گھر والوں کی محبت کو لازم پکڑو۔ فإنه من لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وهو یودنا دخل الجنة بشفاعتنا، فرمایا جو قیامت کے دن اس حال میں آیا نا، دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوئی، تو رب ذوالجلال ہماری شفاعت کے صدقے سے اسے جنت کا راہی بنا دے گا۔ اور اگلی بات فرمایا والذی نفسی بیدہ، سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، فرمایا کسی بندے کو اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اتنی دیر تک فائدہ نہیں دے گا جب تک دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوئی۔ اعمال فائدہ تب دے گے جب دل میں اہل بیت کا اللہ۔ امام اہل سنت کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ گر چاہے دلہن پھول۔ اور اس پہ سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ بہت ہی خوش آمدید استاد العلماء پروفیسر محمد حسن مجددی صاحب نو۔ احباب عزیز وقار میرے برادر مکرم، برادر اکبر، استاد العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد حسن صاحب مجددی زیدہ مجد، اور ان کے ساتھ ان کے برادر مکرم تشریف لائے، ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ میں جو وہ چونکہ مائک میرے پاس ہے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کو مرحبا بھی کہتا ہوں۔ اللہ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سے برکت بنا دے۔ تو گفتگو جو چل رہی تھی رونقیں اور بڑھ گئی، رنگ اور بڑھ گئے۔ حضرت کی کا دیدار بھی کیجئے، زیارت بھی کیجئے، اور ساتھ ساتھ ہی محبت والی بات۔ تو احباب عزیز وقار بات جو عرض کر رہا ہوں اہل بیت اطہار کی محبت۔ ایک اور روایت سنا دوں آپ کتاب کا نام شعب الایمان، مصنف امام بیہقی، حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اس سے ایک بات یہ بھی سبق لے لینا، آپ جابر بن عبداللہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ پتہ چلا اہل بیت اطہار کی شانیں سنانے والے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، آقا کونین کے صحابہ ہیں۔ اس پہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا ایک قول بھی آپ کو سنا، فرماتے ہیں نحن معاشر اہل سنہ، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بحمد اللہ تعالی رکبنا سفینۃ محبت اہل بیت، کہتے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہم اہل بیت کی محبت والی کشتی میں بیٹھے۔ کون سی کشتی؟ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، جو بہ گیا پار لگ گیا، جو رہ گیا ڈوب گیا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل بیت کی محبت والی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات وَاقْتَدَيْنَا بِنُجُومِ الْهُدَى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی دامن ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت والی کشتی میں بھی بیٹھے، صحابہ کا دامن بھی ہاتھ میں ہے۔ امام اہل سنت اسی کا ترجمہ کرتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہمارا منشور کیوں ہونا چاہیے؟ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانت لآل رسول اللہ خادمت تخدمہم یقال لہا بریدہ، کہتے سرکار کے گھرانے کی ایک خادمہ تھی، اس کا نام تھا بریدہ۔
خدمت کرتی تھی گھر میں، صفائی ستھرائی کے معاملات، اپنے طور پہ ویسے سرکار نوکر چاکر رکھنے کا مزاج ہے، اپنے طور پہ خدام ہر بندہ چاہتا تھا اس دہلیز پہ جھاڑو دینا نصیب ہو جائے. یہاں تو چراغ گولڑا بھی کہتے ہیں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در. تو یہاں تو ہر کوئی چاہے. اب اس خادمہ سے فقال لها رجل یا بریرہ غطی علیکی شعاع فاتق فإن محمدا لن یغنی عنکی من اللہ شیئا. کسی نے اس سے کہا بریرہ اپنا سانبا کر، یہ جس گھر کی تو نوکری کر رہی ہے یہ کام نہیں آنی، معاذ اللہ یہ کام نہیں آنی تیرے، اپنی فکر کر لے. اب کسی کو درد پہنچے، آج درد پہنچے تو وہ مدینے کی جانب منہ کرتا ہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے. وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنے تارو. جو پھٹ کئی نہیں سیے جاتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ پھٹ بھی سی لیے جاتے. روتی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں آئی، فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی بارگاہ میں جب یہ بات سنائی، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءہ محمرۃ وجنتہ. سرکار اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے اور حال کیا تھا، کملی کا ایک پلو کندھے پہ دوسرا زمین پہ، جلال میں، اور چہرہ مبارک سرخ ہے. امام الانبیاء علیہ السلام جب ایسے نکلے تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کنا معشر الانصار نعرف غضبہ بجر ردائہ وحمرت وجنتہ. کہتے ہیں ہم انصاری لوگ جو تھے نا حضور کے غلام، ہم سرکار کا جلال پہچانتے تھے دو طریقوں سے. ایک جب حضور کا پلو مبارک زمین پہ لٹک رہا ہوتا، جلال میں آپ جلدی سے جا رہے ہوتے. دوسرا یہ کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا. کہتے جب ہم نے یہ کیفیت دیکھی تو ہم نے ہاتھ باندھ دیے. فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ. کہتے ہم نے ہتھیار پکڑ لیے. ہمیں یہ لگا کہ سرکار کسی سے جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں. ہم نے ہتھیار اٹھائے اور ہتھیار اٹھا کے کہا مرنا بما شئت، سونے آرڈر لا. صحابہ کو بھی سلام تھا. مرنا بما شئت، سرکار جنگ کا موقع ہے، حضور حکم تو لگاؤ کس سے جنگ کرنی ہے. اگلا جملہ آپ سنیں گے تو آپ اور لذت دیں گے. آقا لو امرتنا فی امہاتنا وآبائنا وازواجنا لامضینا فیہم قولک. سرکار اگر آپ کا حکم آ جائے ماں پہ باپ پہ یا بیویوں پہ تلوار اٹھا دو، سونیا ایک منٹ کی بھی دیر نہیں کریں گے، گردنیں اڑا کے رکھ دیں. آپ کا حکم تو آئے. نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. حضور آپ حکم کیجئے. لیکن کہتے سرکار نے کوئی کلام نہیں کیا. آپ مسجد میں تشریف لائے، فصاعد المنبر فحمد اللہ واسنا علیہ. منبر پہ بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا بتاؤ من آنا، میں کون ہوں. یہ بھی کیسا منظر ہوگا، کریم خود پوچھ رہے بتاؤ نا میں کون ہوں. ان نعت خانوں کے لیے کتنا اچھا موقع نعتیں پڑھنے کا. حضور فرما رہے بتاؤ میں کون ہوں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا انت رسول اللہ، آقا آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے پھر فرمایا نعم ولیکن من انا. فرمایا ہاں اللہ کا رسول ہوں لیکن بتاؤ تو میں کون ہوں. صحابہ کرام نے پھر عرض کی انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. حضور آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں، اور آپ کا ذوق ہو تو جتنا شجرہ مستند کتابوں میں آتا سارا پڑھ. سرکار کا شجرہ بھی برکتوں والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مدر بن ندار بن معد بن عدنان بن اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام. کیا برکتوں والا شجرہ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا تو عرض کرتے ہیں حضور آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں. سرکار نے فرمایا من آنا. فرمایا بتاؤ تو میں کون ہوں. ہاتھ جوڑ دی حضور پھر آپ ہی بتائیں. سرکار نے فرمایا آنا سید ولد آدم ولا فخر. فرمایا ساری اولاد آدم کا میں سردار ہوں اور فخر کے طور پہ نہیں کہنا. آنا سید ولد آدم ولا فخر وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٍ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُنْفَضُ عَنْ رَأْسِهِ التُّرَابُ وَلَا فَخْرٍ.
فرمایا میں وہ پہلا ہوں بروز قیامت جس کے لیے زمین کو پھاڑا جائے گا، میں وہ پہلا ہوں جس کی قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا، اور پھر فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ، میں وہ پہلا ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعَمُونَ أَنَّ رَحِمِي لَا تَنْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کیسے کملے اور جلے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قیامت کے دن میری نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ کتنی لمبی بات کر کے سرکار نے اس اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی، فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع یوم القیامہ لیس کما زعموا، فرمایا ویسا نہیں ہے جیسا لوگ سوچ رہے ہیں۔ اگلی بات سنیے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو روز قیامت میں بھی شفاعت کروں گا اور رب میری شفاعت قبول کرے گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ بھی آگے شفاعت کرے گا۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ بڑی مزے کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں شفاعت کروں گا، جو میرے گھرانے سے پیار کرنے والا ہے، ہم سے نسبت والا ہے، تعلق والا ہے، جب شفاعت کروں گا میں شفاعت کروں گا، اور جن کی میں شفاعت کروں گا وہ آگے شفاعت کریں گے۔ کہتے شفاعت اتنی ہو جائے گی حتی ان الشیطان لیتطاول، کہتے شیطان بھی اپنی ایڑیاں اٹھا کے نا انگلیوں کے بل کھڑا ہو کے اوپر اوپر ہوگا، ہو سکتا ہے سب کے کام بن رہے میرا بھی بن جائے، اتنی شفاعت ہوگی۔ اللہ اچھا، اہل بیت اطہار سے محبت کی باتیں آپ نے بڑے ذوق سے سنی، اللہ آپ کو آپ کے اس ذوق پہ اس نیت سے بڑھ کے اجر دے۔ اگلی بات بھی ذوق سے سنیں گے۔ ہم جس استاد کے شاگرد ہیں انہوں نے جو سبق پڑھایا اب وہ سبق ہے، خیر پہلے بھی اس استادوں کا پڑھایا وہ سبق تھا، لیکن خاص طور پر اگلی بات اہل بیت اطہار سے محبت ہمارا مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا بولی۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں اہل بیت ہیں کون، تنگ نظری کا شکار نہ ہوا، گھٹن کا شکار نہ ہوا کرے۔ اہل بیت کون ہے؟ سب سے پہلے اہل بیت نسب، جس میں امام الانبیاء علیہ السلام کے نسبی اہل ایمان جو رشتہ دار ہیں وہ سارے آتے ہیں، آپ کے والدین بھی، آپ کے اہل ایمان چچا بھی، ان کی اولاد بھی، یہ سارے اہل بیت نسب۔ دوسرا اہل بیت مسکن، سرکار کی ساری بیویاں، مومنوں کی ساری مائیں، اللہ۔ تیسری بات، اچھا یہاں رک کے ایک بات کر دوں، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اولاد اہل بیت میں مائیں نہیں ہیں، معاذ مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مکتوبات امام ربانی جو آپ کے مکاتیب ہیں اس میں آپ نے ایک بات لکھی ہے، مجدد پاک فرماتے ہیں میرا یہ مزاج تھا میں لنگر پکا کے وہ جو چادر والے ہیں حسنین کریمین، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، آقا کونین کی ذات، کہتے ہیں میں لنگر پکا کے تو چادر والوں کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا تھا۔ اب منع تو نہیں نا، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے نہیں کرنا، کہتے میں تحفہ پیش کرتا، تبرک بناتا، دعائیں کرتا، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا۔ کہتے ایک رات خواب میں نصیبہ جاگا، سرکار نے دیدار کروا دیا، حضور نے دیدار کروا دیا۔ کہتے جب امام الانبیاء علیہ السلام کا دیدار ہوا میں پریشان اس وجہ سے ہو گیا، سرکار نے اپنا چہرہ پھیر دیا، کہتے میں گھبرا گیا، میں نے اس کی حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا آپ ہمیں تحفہ بیچتے ہو؟ عرض کیجیے آقا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ اب توجہ رکھنی آپ نے، کن کے لیے بیچتے تھے؟ حسنین کریمین، حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار کی ذات بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ ہمیں تحفہ بیچتے ہیں؟ عرض کیجیے آقا، فرمایا آپ کو نہیں پتا من طعام در حجرہ عائشہ می خرم، فرمایا میں تو روٹی عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں، میں تو روٹی عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں۔ بتانا یہ تھا مجھے کوئی تبرک بھیجنا ہو تو ساتھ میری ازواج مطہرات کو بھی شامل رکھا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا اگلی بات امام الانبیاء علیہ السلام کی اگلی ہے اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب، اہل بیت مسکن، اہل بیت ولادت۔ اہل بیت ولادت میں سرکار کی ساری اولاد، آپ کی بیٹیاں بھی، آپ کے بیٹے بھی،
حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ساری کی ساری شہزادیاں بھی، اور امام الانبیاء علیہ السلام کے شہزادے بھی، قاسم بھی، عبداللہ بھی، ابراہیم بھی، اور آگے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی آل و اولاد، یہ تمام اہل بیت ولادت میں، تو ان تمام کے بارے میں یہ ذہن نشین رکھا کرے بات، اور دل کو سینے کو کشادہ رکھا کرے. جب ہم پیار کرتے ہیں تو دل کھول کے پیار کرنا چاہیے. اچھا اگلی بات، پیار بھی کرو، یہ بھی سمجھو اہل بیت کون ہے. اگلی بات بھی تو سمجھو نا، اہل بیت سے پیار کر لیا، میں نے بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا میں بھی غلام، آپ نے بھی کہہ دیا ہم بھی غلام، نعرہ بھی لگا دیا، ذرا ذوق شوق سے جھوم جھوم کے منقبت بھی پڑھ لی، کام چل جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، شعب الایمان میں روایت امام بہقی لاتے ہیں، آ کے ایسی آقا انی احبک یا رسول اللہ، سرکار میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا تقول، فرمایا غور کر کیا کہہ رہے ہیں. اس نے پھر کہا انی لا احبک، لام تاکید بھی لگا دیا، سرکار میں ضرور آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے پھر فرمایا خیال کر کیا کہہ رہے ہیں. پھر کہا واللہ انی لا احبک، سرکار اللہ کی قسم میں آپ سے پیار کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا یہی بات ہے تو پھر دعوے سے کام نہیں چلنا نا. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا وہی جان دے. عاشق عاشق ہر کوئی آکھے تے عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں جے پیندا تے عاشق پیندا جے بھر کے. حضور آپ سے پیار کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا چل ٹھیک ہے مان لی تیری بات. فرمایا سن فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَا. فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، جو ہم سے پیار کرنے والا ہوتا ہے اتنی تیزی سے پہاڑ کی چوٹی سے سیلاب نہیں آتا جتنی تیزی سے اس پہ آزمائشیں آتی ہیں. پرکھے جاتے ہیں بندے، پکا کتنا ہے، کہیں پھسل تو نہیں رہا، کئی قدم ڈگمگا تو نہیں رہے. تو ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے، ہم نے جھوم جھوم کے یہ کہا ہے ہم اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں. امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی صوفی درویش بزرگ ہوئے، داتا صاحب علیہ رحمہ کے جو پیران اعظام ہیں ان کی لسٹ میں امام ابو بکر شبلی کا نام ہے. داتا صاحب علیہ رحمہ کے بزرگوں میں امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام ابو بکر شبلی علیہ رحمہ نے لوگوں سے کنارہ کر دیا، الگ ہو کے بیٹھے. بندے چلے گئے حضرت جی آپ ہمارے اندر ہوتے تھے، 100 مسئلے مسائل پوچھ لیتے تھے، کام چل جاتے تھے، اب آپ بکھرے آ کے بیٹھ گئے ہیں تو حضور آپ ہمارے اندر آئے. آپ نے فرمایا تم کون ہو، کون لوگ ہو تم؟ انہوں نے کہا نحن احباؤ، سرکار تواڈے پیار کرنے والے ہیں، حضور آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے محب ہیں. کہتے آپ نے پتھر پکڑ کے ایسے ان کی طرف پھینکے تو بھاگ گئے سارے. فرمایا او جھوٹو، لو کنتم احبائی لصبرتم علی بلائی، اگر تم واقعی میرے محب ہوتے تو میری طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر بھی تو کر دے نا. محبت کا دعویٰ کچھ اور چیز ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، محبت کو تقاضا کرتی ہے. ہم نے سب نے مل بیٹھ کے یہ اپنا اظہار کیا کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں. اہل بیت اطہار پتہ ہے کیا کرنے والے ہیں؟ اہل بیت اطہار نے تو اپنے لال پال کے دین کے لیے قربان کر دیا. لاؤ نا کائنات میں کوئی اتنے سونے شہزادے ہیں. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت امام علی مقام کو، وَقَدَمَاهُ عَلَىٰ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین کے قدم حضور کے قدموں پہ ہیں اور سرکار ان سے فرما رہے ہیں ترکا اتر اتے چڑھیا اوپر آ جا. آئے تو امام علی مقام کے قدم حضور کی پنڈلیوں پہ آئے، گھٹنوں پہ آئے، پیٹ پہ آئے، پھر سینے پہ آئے. آقا کونین نے پھر فرمایا افتح فاک، حسین ذرا اپنا منہ تو کھول. جب منہ کھولا آقا کونین نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی. ایسے پالا گیا شہزادہ. اور سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت آپ کو سنا دوں. امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک صحابی نے دعوت کی، سرکار اس دعوت کے لیے نکلے نا تو راستے میں فرا حسین ابن علی یلعب مع الصبیان فی السکہ، امام حسین کو دیکھا گلی کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو امام الانبیاء علیہ السلام آگے بڑھے، صحابہ کو ذرا پیچھے ہو جاؤ تو میں ذرا شہزادے سے بات تو کر لوں. صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، سرکار نے اپنے بازو کھولے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فباسط یدیہ، سرکار نے بازو کھولے اور بازو کھول کے فرمایا حسین آ جاؤ.
اب امام حسین ننے شہزادے فجعل الغلام یفر ہاہنا وہاہنا، امام حسین کبھی گلی میں ادھر دوڑ جاتے ہیں کبھی ادھر دوڑ جاتے ہیں، قربان جائیں آقا کونین کی محبت پر امام حسین کے پیچھے آپ گلی میں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر، پھر پکڑ کے سینے سے لگایا، ان کو چوما اور چوم کر کہا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں شہزادے سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، اور مولا جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ اور پھر سرکار نے ایک دعا دی احب اللہ من احب حسین، فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرے رب اس سے پیار کرے۔ اتنی محبتوں سے نازوں سے شہزادوں کو پالا، کبھی سینے پہ سوار کیا، کبھی منہ میں لعاب دہن ڈالا، کبھی زبان ڈال دی، کبھی دانتوں میں ڈوری تھما کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی اور سرکار ان کی سواری بن گئے۔ اتنے نازوں سے پال کے کربلا میں بھیجے۔ سبق ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ سرکار تو اپنی آل اولاد کو کربلا میں دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے بھیج دے، اور ہم اپنی اولاد کو دین سیکھنے کے لیے بھی نہ بھیجیں، ہے نا کمزوری؟ بھائی وہ دین کے لیے قربانیاں دے دیں، ہم دین کے لیے بچوں کو اٹھا کے مسجد بھی نہ بھیجیں، مسجد سے آواز آ رہی ہو بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں اور ماں تھپکیاں دے دے کے سلا رہی ہو، لاکھوں روپیہ لگا کے دنیا کا علم پڑھایا جائے اور دین ہم مفت بھی پڑھانے کو تیار نہ ہو تو شرمندگی کی بات ہے۔ تو پہلا سبق اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ ہے، آج کی اس بس پہ بیٹھ کر یہ وعدہ کیجئے، کوئی ایک بندہ بھی یہ وعدہ کر لینا کام سارے آسان ہو جائیں گے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو، کم از کم ایک بچے کو دین کا حافظ بنائیں گے، مصطفیٰ کے دین کا سپاہی بنائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کرے، آپ بھی انشاءاللہ کہہ دیجئے، آپ آسانی پیدا کرنا۔ تو یہ پہلا سبق ہے اہل بیت اطہار سے محبت کا۔ دوسرا سبق ہے اتنا بڑا میدان کربلا کا، امام علی مقام کبھی حضرت جوان سال حضرت عباس علمدار کو سہارا دیتے ہیں، کبھی حضرت قاسم بن حسن کو سہارا دیتے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر کو سہارا دیتے ہیں، کبھی حضرت ننھے علی اصغر کو ہاتھوں میں تھامتے ہیں، مگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیے، امام علی مقام کی زبان سے ایک بھی بے صبری کا کلمہ نہیں نکلا، ایک بھی بے صبری کا کلمہ نہیں نکلا۔ ہر بار یہ کہتے ہیں ردم بقضائک صبرن علی بلائک تسلیمن بعمرک لا معبود سواک۔ سادہ ترجمہ یہ ہے، میں کیوں کر یہ کہوں مالک کہ یہ کیا کر دیا تو نے، میں کیوں کر یہ کہوں مالک کہ یہ کیا کر دیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے لیا۔ تو پیغام صبر ہے، مشکل آ جائے نا تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، یہ کربلا والوں کا پیغام ہے۔ تیسری بات، صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے حالات کیسے بھی ہوں عبادت میں فرق نہ آئے۔ ہاں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے شادی ہو پھر بھی نماز گئی، فوتگی ہو پھر بھی نماز گئی، ہمارا مسئلہ یہ ہے دونوں صورتوں میں نماز چھوٹ جاتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اوسط جن کا نام ہے، زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں سمیہ زین العابدین لکثرت عبادتہ، امام زین العابدین کو زین العابدین اس لیے کہا گیا آپ عبادت ہی بڑی کرتے ہیں، آپ کو سجاد بھی کہا گیا کثرت سجود کی وجہ سے، پیشانی پہ نشان پڑ جاتا تھا، سجدے میں سار رکھ رکھ کے، آج تو مار گئے عہدے منصب۔ وہ ضمیر جعفری نے کہا زندگی نیچے گئی منہ دیکھتی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی، تھا کبھی علم آدمی، فن آدمی، پیار آدمی، آج کل زار آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ ہم نے تو مزاج ہی بڑے اونچے کر دیے، میرا تو نام ہی بیٹھو، پتہ نہیں میں کس برادری سے تعلق رکھتا ہوں، کتنا اونچا قبیلہ ہے میرا، کتنا اونچا نام ہے، کتنی اونچی شان ہے۔ تو یہ مزاج جو ہے، یہ مزاج لوگوں نے بنا دیا اپنے قبیلے اور اپنے منصب کو، اپنے نام کو اونچا کرنے والے۔ اب امام علی مقام کے فرزند حضرت امام زین العابدین سے اونچا قبیلہ کس کا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ، سجدے میں سر رکھ کے پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہم عبدک بفنائک وفقیرک بفنائک ومسکینک بفنائک، یا اللہ تیرا بندہ، تیرا فقیر، تیرا مسکین تیرے در پہ، تیرا بندہ، تیرا فقیر، تیرا مسکین
حضرت طاؤس فرماتے ہیں میں نے اب یہ دعا یاد کر لی، یاد کر کے میں نے کیا کیا، جب کبھی کوئی مشکل آتی سجدے میں سر رکھتا، کہتا اللہم عبدک بفنائک و فقیرک بفنائک و مسکینک بفنائک، یا اللہ تیرا بندہ، تیرا فقیر، تیرا مسکین تیرے در پہ پڑا ہے. کہتے اس کے بعد میں اپنا مسئلہ پیش کرتا، جو بھی مسئلہ ہوتا اہل بیت اطہار کی دعا کا صدقہ اللہ حل کر دیتا. یہ اللہ. امام زین العابدین فرماتے لوگوں کربلا میں جہاں ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا، کہتے وہاں پر بھی میری پھوپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نماز تہجد بھی نہیں چھوٹی. توجہ ذرا بات ہے، ہمارے تو فرض چھوٹ جاتے ہیں. یہ قابل افسوس بات ہے. امام علی مقام کا آخری وقت جب سر کاٹا گیا ہے وہ بھی سجدے میں ہے. چراغ گولڑا کہتے ہیں جس کی جرت سے جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضہ اشنائے سر ہو سجدے میں ہے. ابن زہرا استعین شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل آ کھڑا ہے اور تو سجدے میں. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی کیا گفتگو سجدے میں. تو آخری وقت میں سجدہ کرنا، ہم نے سجدے کیوں چھوڑ دیے، ہم نے نمازیں کیوں چھوڑ دی. گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز گزر جائے، مہمانوں کے ساتھ بیٹھے نماز بیت جائے، چوک چوراہے میں تاش کے پھٹے پہ بیٹھے نماز گزر جائے، سوتے ہوئے نماز گزر جائے. تو سوچنے کی ضرورت ہے نا، ہے تو ہم حسینی. امام علی مقام تو سر بھی سجدے میں کٹا رہے ہیں، تو ہماری نمازیں کچھ ہوتی. خدا را نمازوں سے پیار کیجیے، یہ کربلا والوں کا سبق ہے. اور اگلی بات پتہ ہے امام علی مقام نے قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھا ہے. سر کٹ چکا ہے، نو کے نیزہ پر سر اقدس ہے، مگر زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے. وہ تو کٹے سر سے بھی قرآن پڑھے اور ہمارا سر دھڑ پہ وہ ہم پھر بھی نہ پڑھے. سارا سال گزر جائے قرآن نہ کھولے، رمضان کے رمضان قرآن. یہاں مجھے حضرت اقبال یاد آتا ہے. حضرت بیٹھے میرے بڑے ہیں، حضرت علامہ اقبال الرحمہ کا کمال آپ نے بات کی. کہتے ببند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری، بایا تشتورا کار جزی نیست کہ اس یاسین او آسام امیری. کہتے مسلمان تجھ پہ حیرت ہے، تو چکروں میں پھنس گیا. ہر نیا آنے والا لنڈے کا مفکر تو نے گلے سے لگا دیا. ہر نیا آنے والا بندہ تو نے کہا بڑی بات کرتا ہے، تو نے یہ بھی نہ دیکھا حیا والا کہ بے حیا ہے، ادب والا کہ بے ادب ہے. ہر بندے کو سینے سے لگا لیا. اور کہتے ہیں قرآن کے ساتھ تیرا اتنی تعلق ہے، آخری ٹائم آئے تو کہتے ہیں یاسین پڑھو موت آسان ہے. ساری زندگی قرآن نہیں پڑھی، ہوتا ہے نا ایسا. کہتے مرتے وقت یاسین پڑھو موت آسان ہو جائے. اس میں شک نہیں ہے، قرآن سے موت آسان ہوتی ہے، اس میں شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے ساری زندگی قرآن کے خلاف گزار کر، اول سے آخر تک پوری شادی قرآن کے خلاف کر کے آخری وقت کہتے ہیں قرآن کی طرح لاؤ نا بچی رخصت کرنی ہے. کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ پتہ نہیں وضو بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. بچی کو قرآن کے نیچے نیچے رخصت کر دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم سرخرو ہو گئے. قرآن پڑھنے کے لیے تھا کہ بچی رخصت کر کے ہم بری ہو گئے. ساری شادی قرآن کے خلاف کی ہے، اول سے آخر گانا باجا. تھوڑا سا ٹائم اب ذرا گانا باجا بند کرنا، مولوی صاحب نکاح پڑھو. اچھا ہماری زندگی میں دین اتنا سا رہ گیا. ساری شادی ڈھول ڈمکا گانا باجا، تھوڑا سا ٹائم نکال کر دیا نا. وہ شہروں کے اندر تو خیر کام زیادہ بگڑا ہوا ہے. میرج ہال پورا جو ہے وہ جو گرج رہا ہوتا ہے، میوزک لگا ہوتا ہے، ڈی جے جناب باقاعدہ فکس کیے ہوئے، بندے بلائے ہوئے ہیں، گانے لگا رکھے ہیں، گانے بج رہے ہیں، میرج ہال تھر تھرا رہا ہے، کپ کپی تاری ہے. قاری صاحب بند کرے جی بند کرے، تھوڑا نکاح پڑھ لیں. نکاح پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ادھر دعا ہوتی ہے، ادھر پھر گانے لگ جاتے ہیں. یہ ہماری زندگی میں ساری زندگی قرآن کے خلاف گزار رہے ہیں. آخری ٹائم کہتے ہیں یاسین پڑھو موت آسان ہو جائے. اقبال کہتے ہیں ٹھیک ہے یاسین پڑھنے سے موت آسان ہو جاتی ہے، لیکن ایمان والے غور تو کر، جو یاسین موت آسان کرتی ہے زندگی میں پڑھو تو زندگی آسان نہیں. عجیب بات ہے یار، موت آسان ہوتی ہے ہماری قرآن سے، زندگی آسان نہیں ہوتی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جس نے دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لی رب اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے. رب فرماتے ہیں بگڑی بن جائے. قرآن کی دیگر صورتوں کے بھی بڑے فضائل ہیں، عمومی فضائل بھی ہیں، خصوصی فضائل بھی ہیں. سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جب علالت تھی، عثمان غنی پتہ لینے چلے گئے. جا کے حضرت جی آپ بیمار ہیں تو یہ 300 دینار کی تھیلی، دینار گولڈ کا ہوتا ہے، 3 دینار مل جائیں تو 1 تولہ سونا بنتا ہے. حضرت جی قبول کرو. دینار کی تھیلی پکڑا دی. جب تھیلی پکڑائی نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے کیوں دے رہے ہو؟
تو فرمانے لگے آپ علیل ہیں، آخری وقت ہے رکھ لیں. کہتے میری ضرورتیں ختم ہو رہی ہیں، میں نے کیا کرنی ہے؟ کہتے بیٹیوں کو دے دے، بیٹی بیٹی ہیں، بیٹا کوئی نہیں، کام آئے گی. عبداللہ بن مسعود کہتے مجھے پکا پتا ہے ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، پروردگار عالم، ہم سب گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم سب کی توبہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، ہمارا نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا، نعت شریف پڑھنا اور علامہ صاحب کا روحانی نورانی بیان سننا، سماعت کرنا اپنی پاک بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین، اس محفل کو سجانے میں، بنانے میں، سنوارنے میں، قائم کرنے میں یا الہ العالمین جنہوں نے دام در میں سخ نے اپنی خدمات کو پیش کیا، مولا کریم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. ان تمام حضرات کی نیک اور جائز دلی حاجات کو پورا فرما. اس 10 روزہ محافل کے پروگرام جو طے ہوئے ہیں یا الہ العالمین، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد رینا عطا فرما دے. یا الہ العالمین، بستی کے اوپر، اس گاؤں کے اوپر یا الہ العالمین اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، اپنا فضل اور کرم فرما. یا الہ العالمین، علامہ صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکتیں عطا فرما، ان کے سفر میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے جتنے بھی فوت شدگان ہیں تمام کی کامل بخشش اور مغفرت فرما. خصوصاً اس مسجد کے جو سابق امام ہیں مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا الہ العالمین کی کامل بخشش و مغفرت فرما. ربنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك. بھئی کل رات نو انشاءاللہ